अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कहाँ से शुरू करें? ज़मानत से शुरू करें, खान साहब की सरगोदा के जलसे से करें, या पेट्रोल की कीमत से करें कि यहाँ तो कीमतें गिर रही हैं तेज़ी से, वहाँ बढ़ रही हैं क्योंकि ये IMF जो है, ये डॉलर जो आपको 1 अरब 17 करोड़ जो मिले हैं और जो मिलने की उम्मीदें हैं वो बड़ी कड़ी शराइत पे मिले हैं। कि किसी ने क्या खूब लिखा है और कहा है कि चाचा महंगाई करता है, भतीजी मजम्मत करती है, बाप नाराज़ होता है, वीडियो से उठ के चला जाता है और पटवारी तालियां बजाते हैं। सबसे पहले तो अब ये भी गौर करना है कि अब पटवारी रह कितने गए हैं, कि सब कुछ तेज़ी से तब्दील हो रहा है कि खान साहब के बकौल जितना दीवार से लगाते जाएंगे वो ख़तरनाक होते जाएंगे। मतलब अवामी मकबूलियत बढ़ रही है और सीधा मैसेज एक इलेक्शन कराओ जो नहीं होंगे अगले साल अक्टूबर तक। इसकी मैं डिटेल बाद में बताऊंगा। देखें, जब महंगाई होती है ना तो कौमें, मुल्क, माशरे अखलाकी समाजी तौर पे तबाह हो जाते हैं, जो हम पहले ही बहुत हो चुके हैं। रहा सहा जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि जी मुस्लिम लीग के बहुत ही मुस्तनद तरीन ज़राए दावा करते हैं कि खान साहब के 5 अरब रुपए जो फंडिंग की उन्होंने वो तो नहीं पहुँचे, मगर नवाज शरीफ उस फंडिंग से पहले ही 5 अरब रुपए अपने जेब से, अपने खाते से दे चुके। जब सवाल किया गया कि वो ऐलान क्यों नहीं करते तो कहा कि शोर पड़ जाएगा, एक नई कहानी शुरू हो जाएगी कि चोरी का पैसा सामने ले आए। चोरी के पैसे से सैलाबजदगान की मदद कर रहे हैं, जिनकी तादाद 3.5 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है, जिनकी अक्सरियत को खैमे नसीब नहीं हुए, जिनको रोटी भी नहीं मिल सकी, मैनेजमेंट ही नहीं है पूरी, और फिर खांचे भी लगना शुरू हो गए हैं। वो तो आपको पता है ना, सिंध में तो बहुत बुरी हालत है कि अधिका खातून फरियाल तालपुर का शौहर कहता है पहले तो 50 रुपये बांट रहा था, 50 रुपये, फिर कहता है कि पानी को लाठी मारो। और मंजूर वसान ने तो हद ही कर दी। मतलब कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, मुझे जुमला भी नहीं आ रहा, कि आखिरी हद जो है कि एंज से फिर एंजी से ही, कि वीनस बन गया है और किश्तियाँ मैंने वीनस देखा है। लोगों का दिल बहला रहा है, मस्खरे हर जगह जमा हो गए हैं। बहरहाल सूरत हाल बहुत नाजुक है। हाँ, सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, शाहनवाज भुट्टो जूनियर मैदान में आ गए हैं और पानियों में घूम रहे हैं बिल्कुल आम इंसानों की तरह। वो शाहनवाज भुट्टो जिनके दादा को, पीपल्स पार्टी को इस सैलाब लेके चला गया, फारिग कर दिया। इस सैलाब में और कितना नुकसान हुआ इक़्तिसादी, ये तो अलग बात है। एक बहुत बड़ी पार्टी ज़्यादतियों, गलतियों, बेईमानियों, चोरियों के नाम पर ख़त्म हो गई। कोई माने ना माने, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा, ये सब मकाफाते अमल है कि खान साहब नहीं लाए ये इनकलाब, ये तब्दीली। खान साहब से एक बहाना है छोटा सा, उन्होंने भी फारिग ही होना है। मैं उसकी वजूहात बताऊंगा उनके करीब के लोगों की ज़बानी। मगर सब अपने अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि शाहनवाज भुट्टो की कवरेज नहीं हो रही। एक चैनल पे खबर चली और अचानक गायब हो गई, फिर उसके बाद कहीं नहीं देखा सिवाय सोशल मीडिया के। या फातिमा भुट्टो, उनकी बहन ने जो ट्वीट्स किए, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर, उनके वीडियोस लगाए, मेरे पास भी हैं, मगर टाइम इतना नहीं होता कि वो दिखाएं। वो आप लोगों ने देखे हुए भी हैं सारे। हाँ, जो और एक दिलचस्प तरीन वाक़या है जो हैरान कुन भी है कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ, जो कभी जमाइमा खान होती थी, उन्होंने जमात इस्लामी की सब्सिडी, जो चैरिटी का इदारा है उनका, अलखिदमत के हक़ में वो ट्वीट किया है कि अगर चैरिटी करनी है तो इनके थ्रू करें। अच्छा, ये बातें हम बहुत पहले से, मैं अगर आपको याद हो, इन प्रोग्रामों में बताया गया है कि कराची में जमात इस्लामी बहुत आगे बढ़ रही है और उसे ही इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन करना चाहिए। पूरा मुल्क क्राइसिस का शिकार है, सिंध डूबा हुआ है, मगर वो अदालत पहुंच गई है कि जी इलेक्शन हो।
اچھا، اس پہ میرا بھی یقین ہے، خاص کر امریکہ آنے کے بعد یہاں اکنا کے نام سے ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو جماعت اسلامی کے لوگ چلاتے ہیں، میرے اپنے دوست ہیں ان سے بہت کلوز، اور بلا شبہ آنکھ بند کر کے انہیں پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ مگر میرا یہاں کہنا یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں چیریٹی اور پالیٹکس الگ ہونی چاہیے۔ جماعت اسلامی بہت اچھا کام کرتی ہے چیریٹی کے حوالے سے، مگر اس کے چیریٹی کے پیچھے جو ایجنڈا ہے وہ پالیٹکس ہے، اقتدار کی منزل ہے۔ آپ چیریٹی دکھا کے دیکھیں، چیریٹی تو بلا تخصیص ہوتی ہے نا، کہ مذہب سے، رنگ سے، نسل سے، زبان سے ہٹ کر، گو کہ ریاست بھی اس طرح چلنی چاہیے۔ مگر جماعت اسلامی جیسی جو تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے ایک نظریاتی ایشوز ہیں، ان کا مذہب کا ایک اپنا تصور ہے۔ جب بقول بے نظیر بھٹو کے کہ ایک بار میں نے ان سے کہا کہ بی بی سنا ہے کہ 2002 کے الیکشن کے بعد کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اقتدار شریک کریں گی؟ تو ان کا آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ہم سواب کی بات کرتے ہیں کہ لو اور دو، اور مولانا کے ساتھ ہم کیسے اقتدار کی شراکت داری میں آ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن پہ، خواتین کے ہیومن رائٹس، وومن رائٹس سے لے کر درجنوں ایشو پر ہماری ان کی نظریاتی مخالفت ہے، ہم الگ لوگ ہیں۔ تو جماعت اسلامی ہمارے عوام کے بڑے طبقے کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، یا مولانا فضل الرحمان۔ چیریٹی کوئی بھی کر رہا ہو، اچھا خان صاحب سے بھی جو دکھ ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ کمال ہمارا ایک سمبل بن گئے تھے چیریٹی کا، پوری دنیا آپ پہ ٹرسٹ کرتی تھی، آپ شوکت خانم 4 اور بناتے، آپ نمل بھی بناتے، اور آپ القادر ٹرسٹ بھی بنا لیتے، مگر جب اقتدار بیچ میں آ گیا کہ اب سب کنٹرول ہی میں کروں گا کیونکہ مجھے چیریٹی آتی ہے، نہیں، نظریات، یہ سیاست اور اقتدار ایک انتہائی نظریاتی کام ہے۔ پھر پاکستان جیسی ریاستوں میں تو بہت ڈفرینٹ ہے نا، امریکہ میں تو ایک سیٹل ایشو ہے نا کہ چند مخصوص ایشوز کے علاوہ معاملات جو ہیں زندگی کے ایک جیسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو الخدمت کو بالکل دیں، مگر انہیں یہ بھی بتائیں کہ اس کے راستے اقتدار کی طرف بڑھیں گے تو مشکل ہوگی۔ دیکھیں، میری 3 افراد سے تینوں بہت مستند لوگ ہیں۔ ایک بالکل خان صاحب کے انتہائی نزدیک ہیں اس وقت، یعنی کہ جب میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو دہشت گردی کی عدالت لے کے جا رہے ہیں، اس کے بعد سرگودا کے جلسے کے لیے جا رہے ہیں، جو میرے علم میں نہیں تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ گفتگو آپ کو بیان کروں۔ اور ایک صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے بھی بہت قریب رہے ہیں، اب بھی ہیں کہیں، فوج کے بھی بڑے قریب ہیں، اور امریکن پالیٹکس میں بھی بہت ان کا بڑا نام ہے۔ تو میں شروع کروں گا جو تینوں آسپیکٹ میں ایکسپرٹی رکھتے ہیں۔ دیکھیں، خان صاحب کے حوالے سے بات چیت شروع ہوئی تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے؟ کہ دیکھو بھائی، پاپولر تو ہے مگر فوج الیکشن نہیں، وہ نہیں چاہتی کہ یہ آئیں، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ پہلے جھوٹ پر یقین کرتے ہیں، جب اسے ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں، کہ جب کوئی چیز آپ کے جیسے مذاہب ہے نا، کہ میں کسی نظریے کو مانتا ہوں کہ آپ کسی کو نہیں مانتے، آپ کسی کو مانتے ہیں، میں اس کو نہیں مانتا، مگر آپ کا اعتقاد، آپ کا راسخ العقیدہ ہونا اس میں، اور اس کے حوالے سے آپ کا جو جنون ہے، جو میرا اپنا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا نا، تو وہ سچ جھوٹ تو ایک الگ بحث ہو گئی نا پھر۔ تو خاصا پہلے ان کے بقول کے یہ خاصا پہلے جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور اسے پورے اپنے اندر سالو کرتے ہیں، اور پھر اسے سچ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ پھر خان صاحب کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ انہوں نے ایک دلچسپ ترین بات بتائی کہ میں نے بھی اور کچھ لوگوں نے بھی مل کے مشورہ دیا کہ خان صاحب، آپ قائد بن کر بیٹھیں اور اپنا بندہ پرائم منسٹر لائیں، 15 سے 20 سال آپ کے اقتدار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا، جو لائبلٹیز ہے پاکستان کی دوسری سیاسی پارٹیوں کی، اور جو عوامی موڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا، ان سے میری بہت باتیں ہوئیں، بہت سی ایسی ہیں جو میں ابھی نہیں کر سکتا۔ پھر میری بات ہوئی جو خان صاحب کے بہت قریب ہیں، جنہیں عمران ڈو کہتے ہیں، ان میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہنے لگے 15 سپٹمبر تک معاملات بہت سنگین ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت سی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں، مگر انقلاب آ چکا ہے، وہ پارٹیاں سب ختم ہو گئی ہیں، 100 میں سے 80 لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں۔
اگر کسی کو یقین ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انتخابات کرا کے دیکھ لیں۔ اور انہوں نے خود یہ تسلیم کیا کہ اگر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی تو انتخابات نہیں ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ خان صاحب کو مینجمنٹ آتی ہے، اچھے منتظم ہے؟ کہنے لگے بابا تم خان صاحب سے لاسٹ ٹائم 10 بار ملے ہو، 10 سال پہلے ملے ہو۔ خان صاحب چینج آدمی ہیں، خان صاحب سب سنگھ کی سنتے ہیں، اب خان صاحب غور کرتے ہیں، اور خان صاحب ذہین ترین آدمی ہیں۔ پھر میں نے کہا حامد خان کی موجودگی میں ٹیم ٹوٹ نہیں جائے گی؟ خان صاحب سب کو پتہ ہے کہ حامد خان کیا کہتے ہیں، وہ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو ناپسند کرتے ہیں، فواد چودھری، بابر اعوان، شہباز گل۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا اب، اور سب ساتھ چلیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا پارٹی کو، اور پارٹی بھی اور پہلے سے منظم ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ ایک سوشل میڈیا کی بنیاد پہ کر لیں کہ آفاق صاحب دنیا تبدیل ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ بہت کمزور ہے، لوگوں کو حقائق پتہ چل چکے ہیں، اور دوسری پارٹیوں میں اب دم نہیں رہا، تو خان صاحب کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مگر یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اقتدار خان صاحب کو فوری مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، انتخابات ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں، یہ ایکسٹینشن کا فیصلہ اگر ہو جائے۔ اچھا، پھر جن سے میری بات ہوئی کہ جو فوج کے بھی قریب ہیں، امریکن پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں، اور خان صاحب کے بھی قریب رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے تمہاری کہ ایکسٹینشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، مگر میری معلومات یہ ہے کہ شاید 6 ماہ کی ہو، یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کی، کہ کچھ معاملات نپٹانے ہیں، کچھ مسائل ہیں جنہیں حل کرنا ہے باجوہ صاحب نے ہی، اور 3 سال یا 2 سال کا مسئلہ یوں نہیں ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے چھوٹے جو ان سے جونیئر ہیں وہ ایک ٹیم کا حصہ ہیں، وہ بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، اور آرمی چیف ان کو بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ساتھ لے کے چلتا ہے، اسپلٹ کوئی نہیں ہے کہیں پر بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ تو تیسری گفتگو بہت دلچسپ ہے، اور پاکستان کے ایک نامور ترین، سینئر ترین اور ذہین ترین جینیس جرنلسٹ ہیں، جو بہت معاملات کو سمجھتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں ان کی رائے کو سب سے زیادہ مقدم سمجھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایز از سنا سکوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں اب تو عمران کا جلسہ ٹی وی پر دکھایا ہی نہیں جاتا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ سرگودا کا جلسہ بہت بڑا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں۔ میں نے بتایا ان کو کہ شہریب خانزادہ کہتے ہیں کہ زبردست جلسہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھیں اس وقت کہ دونوں کا ہی دعویٰ درست ہے، وہ کہ دعویٰ تو ایک ہی کا درست ہوگا۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ سیلاب نے اتنی بربادی پھیری ہے کہ لوگ عمران خان کو جلسہ کرنے پر باقاعدہ مغلظات بک رہے ہیں، لیکن خان صاحب کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 6 سپٹمبر کو انہوں نے الیکشن کمیشن میں پیش ہونا ہے۔ میں نے پوچھا خیریت؟ ان کے تو اتنے مقدمے ہیں کہ یاد بھی نہیں رہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس میں انہیں جانا ہے، اور ان کا اس بار بچنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے دباؤ بڑھانے کے لیے جلسوں پر جلسے کر رہے ہیں۔ میں غور کرتا رہا کہ خان صاحب جو کل کہہ رہے تھے، بلکہ آج کہنا چاہیے کہ مجھے جتنا دیوار سے لگاؤ گے میں خطرناک ہوتا جاؤں گا، اور مجھے پتا ہے کہ کچھ 4 لوگ جنہوں نے آپ نے سنا ہوگا ماننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کل رات اسلام آباد سے کوئی کہہ رہا تھا سپٹمبر 15 تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ عمران کا قتل بھی، اور یہ کہ 100 میں سے 80 لوگ عمران کے ساتھ ہیں۔ پتہ نہیں سچائی کیا ہے، مگر مجھے اتنا پتہ ہے سندھ سے پیپلز پارٹی کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اور 75 سال کی مکارانہ منافقانہ سیاست کے انجام کا پھل منافق، میں اگلا نام نہیں لوں گا، کہ ان کے حق میں جا رہا ہے۔ انتخابات کرائے تو بربادی، نہ کرائے تو بربادی۔ تو انہوں نے جواباً مجھ سے کہا فاروقی صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیں، الیکشن اگلے برس اکتوبر میں ہی ہوں گے، اور کوئی خون خرابہ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ اسموتھ ہوگا۔ عمران خان صاحب کی بھی احتساب کی باری آ گئی ہے۔ اب خان صاحب اتنی دیر ہی شیر ہیں جتنی دیر اندر نہیں جائیں گے، اور اندر جاتے ہی بکری بن جائیں گے۔
سپٹمبر کے مہینے میں ان کی نااہلی بھی یقینی ہے، اور آپ کے جن صاحب نے بھی سپٹمبر کا خطرناک ہونے کا تبصرہ کیا ہے وہ اسی حوالے سے کیا ہے۔ تاریخ کا پہیہ گھوم چکا ہے، مقافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ خان کا بچنا اس لیے ممکن نہیں کہ انہیں بنانے والے ہی انہیں اب توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ غلطی کر بیٹھے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ مت سوچا کرے۔ انشاءاللہ پاکستان بہتری کی جانب بڑھے گا۔ بہت ویل کانفیڈنٹلی بات کر رہے تھے، پھر میں نے کچھ دیر سوچا اور جواباً بس اتنا کہہ سکا، اللہ کرے آپ کی بات درست ہو اور ایسا ہی ہو، مگر مجھے یہ عذاب ایسے ٹلتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ محترم عمران خان صاحب کو جس طرح یہ احمق میڈیا غیر ضروری کوریج دے رہا ہے، رات دن انہی کی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ درمیانی راستہ بھی لوگوں نے، صحافیوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ پاپولرٹی عروج پر ہے۔ پھر ان کا جواب آیا، فاروقی صاحب جہاں تک عمران خان کے مقبول ہونے کا نظریہ ہے یا یہ پرسپشن ہے، سوچ ہے، تو یہ ان کے ہی خلاف جاتا ہے، کیونکہ اس ملک میں جیسے ہی کوئی لیڈر عوامی مقبولیت حاصل کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے نام پر ایک بڑا سا لال رنگ کا کانٹا لگا دیتی ہے۔ لہذا یہ عمران خان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے لیے تو نقصان کی بات ہے۔ اچھی بات صرف یہ ہے کہ سلجھے ہوئے عقل و شعور اور فہم والے لوگ، سنجیدہ، میچور جنہیں کہا جاتا ہے، پڑھے لکھے، خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ مجھے بھی پاکستانی قوم کی ذہنیت پر شک ہو جاتا۔ اس کا ساتھ دینے والے بھی انہی کی طرح کے عمران ڈوز ہیں جو ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، لہذا کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ دیکھیں، میں ایک نظریاتی آدمی اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں، بظاہر تو یہ باعث اطمینان ہے نا کہ اگر ایسا ہے تو سب ٹھیک ہے، مگر میں نے جواباً ان سے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں متفق بھی ہوں، مگر اسٹیبلشمنٹ بری طرح کمزور ہو کر ننگی ہو چکی ہے، اور سمجھدار میچور لوگوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں کتنی ہے، ان میں مقابلہ کرنے والے کتنے لوگ ہیں، پھر برباد معیشت، مایوسی، نفرت، تعصبات کا متعفن پہاڑ، بہت کچھ پریشان کن ہے۔ اب ایسے میں خان صاحب بالکل وہی الزامات لگا رہے ہیں جو جاتے ہوئے بے نظیر بھٹو نے لگایا تھا۔ دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مجھے کل کسی نے کہا کہ گھما کر کہ خان صاحب کا مرڈر بھی ہو سکتا ہے۔ آج خان صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ میں نے 4 لوگوں کا نام لکھ کے رکھ دیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو تو پھر قوم ان 4 سے نپٹے۔ یہ معاملات خان صاحب ضد پر اڑ گئے ہیں۔ خان صاحب نے اگر ضد نہ چھوڑی تو یہ صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈر سے بات نہیں کی جا سکتی، اس کے جو اراؤنڈ میں لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی درک لڑا رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بے وقوفیاں کرے اور ہمارا نمبر آئے، مگر اسے سمجھاتے نہیں ہیں۔ یہ کیونکہ ڈیموکریسی تو جو بیسک اصول اس پہ ہے ہی نہیں نا پاکستان میں۔ تو معاملات کو خاص کر جو کہا جا رہا ہے کہ سپٹمبر بہت اہم ہے، ایکسٹینشن سے لے کے سب کچھ اسی میں ہونا ہے، تو نظر رکھیے اور اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے، معیشت کے حوالے سے ایک دوسرے کی مدد کیجیے، کہ یہی مشکل سے نمٹنے کا واحد راستہ ہے۔ اللہ حافظ۔